अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम अल्लामा इक़बाल की मशहूर ज़माना नज़म मस्जिद कुर्तुबा के चंद अशार का मुताला करेंगे। हमारी इस नशिस्त का मकसद ये है कि हम अल्लामा इक़बाल के तसव्वुर इश्क़ को समझ सकें। वैसे तो इक़बाल के तसव्वुर इश्क़ पे बहुत कुछ कहा जा सकता है और इस पे पूरे मकाले लिखे जा सकते हैं, पीएचडी थीसिस लोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है और वसाइल भी नहीं है कि हम इस तरह से काम कर सकें, लिहाजा हम एक छोटे से अ, नुक्ते से बात का आगाज़ करते हैं, इस उम्मीद में कि एक शऊर, एक शौक़ पैदा हो लोगों में अल्लामा इक़बाल के तसव्वुर इश्क़ को समझने का। और इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि हम इस तरह से मज़ीद वीडियोस बनाते रहें ताकि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे शेर व शायरी, फ़लसफ़ा, अदब, तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें। तो आइए आज की शुरुआत हम करते हैं अल्लामा इक़बाल के तसव्वुर इश्क़ से, जिसको समझने के लिए हम उनकी मशहूर नज़म के कुछ अशार का मुताला करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर उसके बाद हम बिस्मिल्लाह करते हैं। जी ख़वातीन व हज़रात, आप जैसे कि मेरा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अल्लामा इक़बाल की मैंने नज़म खोली हुई है और हम इनके अशार का मुताला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला शेर है, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। तो इसमें कुछ अहम अल्फाज जो हमें समझने होंगे वो है मर्द खुदा और इश्क क्या है। मेरे ख्याल से इन्हीं दो अल्फाज पे बात करते हैं ताकि बात थोड़ी सी खोल सके और समझ में भी आए। तो मर्द खुदा के लिए हमें मर्द मोमिन का जो एक इकबाल का तस्वुर है उस पर थोड़ी सी बात करनी होगी। इकबाल बुनियादी तौर पर एक नज़रियाती शायर हैं और उन्होंने अपने नज़रिए को अपनी शायरी में, अपने खुतबात में, अपने खतूत में और मुख्तलिफ तसानीफ में बयान करने की कोशिश की है। लेकिन इकबाल, अगर आप कहें, इमानुएल कांट की तरह एक सिस्टमैटिक थिंकर नहीं थे कि उन्होंने पूरा एक माबादुत तबीयाती निज़ाम जिसे कहें तश्कील दिया हो और उससे उन्होंने कुछ नताइज निकाले हों। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी मशहूर खुतबात रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में पूरी कोशिश की है कि वो सिस्टमैटिकली अपने फ़लसफ़े को, अपने नज़रिए को समझा सकें और पेश कर सकें लोगों के सामने। बहरहाल इस वीडियो का मकसद उनके खुतबात को डिस्कस करना नहीं है, इंशाअल्लाह उस पर भी वीडियोस बनाएंगे और हम डिस्कशंस करेंगे। लेकिन इकबाल के नज़रिया जो है वो बुनियादी तौर पर तजदीद फ़िक्र इस्लाम है, यानी इस्लामी फ़िक्र की तजदीद का काम जो है इकबाल ने अपने ज़िम्मे लिया। और इस्लाम की बुनियाद को उन्होंने तस्लीम करते हुए उस पे मबनी जो फ़िक्र बनी है, इस्लामी फ़िक्र, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। तो अगर आप वो खुतबात पढ़ें तो उसमें जो उनका एक तसव्वुर है इंसान का, एक कंप्लीट इंसान कामिल का, एक मर्द मोमिन का, वो आपके सामने किसी तरह से क्रिस्टलाइज होता हुआ नजर आएगा। और इसी तरह इकबाल के जो अशार हैं उसमें भी आप खुदी का तसव्वुर बहुत पढ़ेंगे, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मर्द मोमिन या ये मर्द खुदा या इंसान कामिल जिसकी इकबाल बात करना चाहते हैं, वो दर हकीकत अपनी खुदी को स्ट्रेंथन करने के नतीजे में पैदा होता है। और खुदी से मुतालिक इकबाल के बहुत सारे अशार हैं। सबसे मशहूर शेर उनका है, ये खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप देखें, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस शेर को देखें, तो ये थोड़ी सी वजाहत कर रहा है उस बात की कि एक मर्द खुदा जिसने अपनी खुदी को पुख्ता किया हुआ है या खुदी को से पुख्ता तर करता चला जा रहा है, उसका जो अमल है, यानी वो किस तरह से इस दुनिया में एक्ट करता है, किस तरह से इस दुनिया में चीज़ों को देखता है, समझता है, अमल करता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और जिद्दोजहद में इन्वॉल्व होता है, तो उसका जो अमल है वो इश्क से साहिब फरोग है। यानी इश्क वो चीज़ है जो उस अमल को फरोग देता है और उसकी बुनियाद जो है वो इश्क पे है मबनी।
اور اگلے مصرے میں اقبال کہتے ہیں کہ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ یعنی جو حیات کی، جو زندگی کی اصل ہے، جو ایسنس ہے، جو روح ہے، وہ در حقیقت عشق ہے، اور اس عشق پہ موت حرام ہے۔ زندگی کے بارے میں اقبال نے بھی کئی جگہ اپنے اشعار میں ذکر کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے جو کچھ مشہور شعر جواب خضر میں ہمیں ملتے ہیں زندگی سے متعلق، اس طرح سے کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمان آئے امروز و فردا سے نناب، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو زندگی کو آلریڈی وہ ایک امپورٹنٹ وائٹل فورس کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو کہ ہمیشہ چل رہی ہے، جو کہ پش فارورڈ کرتی ہے، جو کہ ڈائنامک پاسبلٹیز کریٹ کرتی ہے انسان کے لیے۔ تو اس زندگی کی جو اصل ہے وہ در حقیقت عشق ہے، لہٰذا زندگی کو بھی جو چیز پاور کرتی ہے وہ عشق کرتا ہے۔ تو اس شعر میں اقبال جو ہے وہ ایک خاکہ بنا رہے ہیں کہ عشق ہے کیا، یا عشق جو ہے کن چیزوں کی حقیقت ہے، اور وہ ایک بنیادی، آپ جسے کہ مابعد الطبیعیاتی حقیقت ہے، ایک میٹافزیکل ریالٹی ہے، جو کہ مرد خدا کا عمل کو بھی فروغ دیتی ہے، اور انسان کی زندگی کی جو اصل ہے اس وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگلے شعر میں آتے ہیں: تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ تو تند کہتے ہیں تیز کو، سبک سیر بھی کہتے ہیں تیز رفتار چیز کو۔ تو یہاں پہ اقبال نے دو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا مفہوم لگ بھگ ایک ہی ہے، صرف بات میں اور زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے، کہ جو زمانہ ہے یا جو وقت ہے اس کا بہاؤ جو ہے بہت تیز ہے، بہت تیز رفتاری سے وقت گزرتا ہے، اور یہ چیز ہم اپنے مشاہدے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ اور پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ تو عشق جو ہے وہ بالکل ایک سیلاب کی طرح ہے، جو زمانے کی رو ہے، جو زمانہ جس تیزی سے بہہ رہا ہے، وہ جو سیلاب جیسا اس کا نیچر ہے، وہ در حقیقت عشق ہے جو اس کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ مگر سب سے اہم چیز، عشق اس سیل کو تھامنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے، کہ عشق نہ صرف وہ ایک فورس ہے جو وقت کے بہاؤ کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہے، بلکہ عشق کے اندر وہ پوٹینشیل کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ چاہے تو وہ روک بھی سکے، وہ قابو بھی کر سکے کہ وقت کس ڈائریکشن میں، کس رخ میں جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اور آپ جسے کہیں میٹافزیکل ایسپیکٹ ہے عشق کا، کہ عشق صرف وقت کے بہاؤ کا نام نہیں ہے، بلکہ وقت کے بہاؤ کو جو چیز کنٹرول کر سکتی ہے، جو اس کا رخ تعین کر سکتی ہے، وہ بھی عشق ہے۔ تو یہاں پہ اقبال فلسفیانہ سطح پہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہی ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں: عشق کی تقویم میں عصر روا کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اس میں جو ایک اہم لفظ ہے وہ ہے تقویم۔ اچھا، تقویم کا ایک معنی جو مجھے ریختہ سے ملے تھے، وہ علم نجوم کی یعنی میں وہ کتاب کنسیڈر کی جاتی ہے جس میں سال بھر کی تاریخیں، ستاروں کے مقامات اور گرہن وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ آم، تو ہم اس کو اگر ایک آسان طریقے سے صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے کیلنڈر کا جو لفظ ہے انگریزی زبان میں، کسی حد تک اس کا مفہوم مماثلت رکھتا ہے۔ حالانکہ تقویم ایگزیکٹلی کیلنڈر تو نہیں ہوگا، لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیلنڈر ہے۔ تو اب اس شعر کو پڑھیں کہ یعنی عشق کا جو کیلنڈر ہے اس میں عصر رواں، یعنی جو دور حاضر ہے، جو موجودہ وقت ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس وقت کے علاوہ اور زمانے بھی ہیں، اور ایسے وقت بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اب اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو زمانے گزر گئے، مٹ گئے، جن نست و نابود ہو گئے، وہ جو سویلائزیشنز، جو تہذیبیں، جو زبانیں، جو اقدار، جو انسان، جو قومیں بالکل صفحہ ہستی سے نست و نابود ہو گئے، وہ بھی عشق کے جو کیلنڈر ہیں اس میں ان کا ریکارڈ آپ کو ملے گا۔ اور وہ زمانے جو ابھی آئے بھی نہیں ہیں، جن کے بارے میں ابھی انسانی تخیل کی رسائی تک نہیں ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا زمانے ہوں گے،
ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں ان زمانوں کو نام دینے کے لیے. وہ زمانے بھی سمجھیں آپ عشق کے اس کیلنڈر میں، اس رجسٹر میں موجود ہے. تو عشق ایک طرح سے اگین آپ سمجھیں ایک ایک اوور آرچنگ پرنسپل ہو گیا، جو وقت کو اور وقت میں آنے والے تمام تغیرات کو اپنے اندر کنٹین کر کے اپنے اندر سما کے رکھتا ہے. تو یہ سمجھیں ایک طرح سے عشق ہے، اور عشق کی جو حقیقت ہے اس کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں. اگلا شعر میرے خیال سے اقبال کے، میں کہوں گا بہترین اشعار میں سے ایک ہے. اور اس میں پورا آپ جسے کہیں تصوف، مذہب، روحانیت، ہر جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، ان دو مصروں میں اقبال نے بہت ہی خوبصورتی سے سمیٹ دیا ہے. اور وہ یہ ہیں: عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. تو عشق جو ہے وہ دم جبریل ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کی جو سانس ہے وہ ہے. اور عشق دل مصطفیٰ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ عشق ہے، ان کی جو پیورٹی ہے دل کی. اور عشق خدا کا رسول یعنی پورا مجسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی عادات، ان کا بیہیویئر، ان کا رہن سہن، پورا پوری ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ عشق ہے. اور عشق خدا کا کلام، اور خدا نے کا جو کلام ہمارے سامنے آیا ہے قرآن شریف کے طور پہ، وہ بھی عشق ہے. لہٰذا اگر اس شعر کو ہم پچھلے اشعار سے جوڑیں تو نہ صرف یہ کہ زمانہ پورا عشق کے اندر کنٹینڈ ہے، بلکہ ہر بلکہ مذہب کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، حقیقت کی جو اساس ہے، وہ بھی وہ بھی عشق پہ ہی مبنی ہے. لہٰذا عشق ایک انتہائی فنڈامنٹل چیز ہے علامہ اقبال کی شاعری میں. اگلا شعر ہے: عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صہبائے خام، عشق ہے کاسل کرام. تو اقبال یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عشق ہے اس کی جو مستی ہے، اس کی جو آپ کہیں ایکسٹسی ہے یا انٹاکسیکیشن ہے، اس سے پیکر گل تابناک ہے. پیکر گل یعنی یہ جو جسم ہے مٹی کا بنا ہوا، یعنی انسان کا فارم، یہ تابناک ہے، یہ روشن ہے. اور عشق ہے صہبائے خام، صہبا کہتے ہیں شراب کو، خام کہتے ہیں کچی کو یا جو ناپختہ چیز ہو اس کو. اور کاسل کرام کے لیے ریختہ میں جو لفظ ملا ہے وہ اس کا مطلب ہے بزرگوں کا بابرکت پیالہ، یعنی بہت ہی قیمتی چیز جس کی بہت زیادہ آپ کہیں ایک روحانی افادیت ہو اور اس کی ویلیو ہو. تو عشق جو ہے وہ صہبائے خام ہے، عشق جو ہے وہ کچی شراب کی طرح ہے، اور عشق جو ہے کاس الکرام کی طرح ہے، اس ہائیلی ایکسپینسو اور ویلیوبل گابلٹ کی طرح ہے جو بزرگوں کے پاس ہے، بابرکت پیالہ. تو اس شعر کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ابتدا ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کی بنیاد بھی عشق ہے. یعنی ایک شراب ہے جو ابھی کچی ہے، ابھی وہ پوری طرح سے فرمنٹ ہو کے تیار نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو بنیاد تھی، جو ایسنس تھی، اس کی جو پوٹنسی تھی، جو چیز اس کو ڈرائیو کی تھی شراب کو بننے کی طرف، وہ بھی عشق تھا. اور جب وہ بالکل پرفیکٹ ہو کے اپنے پیک پہ پہنچے گی اور ایک بہت ہی بڑے اور ایکسپینسو پیالے میں جائے گی، تو وہ چیز بھی عشق کی ایک کلمنیشن ہوگی، اس کی ایک ریپرزنٹیشن ہوگی. تو یہاں اقبال میں کہتا ہوں نے بہت خوبصورت استعارے استعمال کیے ہیں اردو فارسی شاعری کے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ابتدا بھی ایک طرح سے عشق ہے اور انتہا بھی ایک طرح سے عشق ہی ہے کسی بھی چیز کی. اسی تھاٹ کو، اسی فکر کو، اسی خیال کو آگے لیتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق فقیہ ہے حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. یعنی جو حرم ہے، جو کعبہ اور کا عراق ہے، مکہ وغیرہ، جو فقیہ حرم ہے، یعنی حرم کا جو فقیہ ہے جس نے فقہ میں اسپیشلائز کی ہے، وہ بھی عشق ہے، یا وہ بھی عشق کی ایک مینیفیسٹیشن یا ریپرزنٹیشن ہے. اور جو امیر جنود ہے، جو سپہ سالار ہے کسی فوج کا، اور وہ اپنے جو دستے میں اس کے فوجی ہیں ان کو کمانڈ کر رہا ہے، وہ بھی ایک عشق کی ریپرزنٹیشن ہے.
اور عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ ابن السبیل کا مطلب ہوا مسافر، لغوی معنی ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی راستے کا بیٹا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مسافر۔ تو عشق جو ہے وہ مسافر ہے اور اس کے ہزاروں مقام ہے، وہ کسی ایک جگہ پہ قناعت کر کے بیٹھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مسلسل چلنے کے عمل کا نام ہے، جس میں ہزاروں مقام آئیں گے اور ہزاروں مقام سے وہ مسافر گزرے گا۔ تو بالکل جس طرح سے ایک فقی جو ہے وہ بھی ایک پروسیس سے گزر کے فقی بنتا ہے، اور اس کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، وہ مرتے دم تک فقی ہی رہتا ہے اور وہ فقی مسائل کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی ایک جرنی ہوتی ہے جو مسلسل چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جرنی اس کو جو چلا رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ عشق ہے۔ اسی طرح ایک امیر جنود جو ہے وہ ایک وہ جو بھی لڑائی لڑ رہا ہے، یا وہ جو جس بھی میدان جنگ میں ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے ریپرزنٹیشن ہے اس پیشن کی، اس عشق کی، جو اس کو اس مقام پہ لے کے آیا ہے، اور اس کو وہ ہمت اور وہ طاقت دے رہا ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے۔ جو اس کے فوجی ہیں، اس کے لشکر میں وہ آگے بڑھتے رہیں۔ تو یہاں پہ اقبال نے جسے کہ دنیاوی اصطلاحوں میں مختلف آپ کے ہیں پیشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عشق کی ایک طرح سے کہ ریپرزنٹیشن کو جو ہے دکھایا ہے۔ آخری نہیں، سیکنڈ لاسٹ شعر جو ہے اس نشست میں جو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے: عشق کے مضراب سے نغمۂ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ یہاں پہ اقبال نے پھر ایک بہت خوبصورت استعارہ استعمال کیا مضراب کا۔ مضراب کہتے ہیں پلیکٹرم کو، یعنی جب آپ ایک ستار یا گٹار بجاتے ہیں، کوئی بھی ایسا ساز بجاتے ہیں جس میں تار ہوں، تو جس جس چیز سے آپ ان تاروں کو بجاتے ہیں، چھیڑتے ہیں، وہ اس کو مضراب کہتے ہیں۔ تو جو عشق کا مضراب ہے اس سے نغمہ تار حیات، یعنی زندگی کے تار سے جو نغمہ پیدا ہوتا ہے وہ عشق کے مضراب سے ہوتا ہے۔ اگین زندگی میں جو نغمہ، آپ ایک طرح سے کہیں زندگی کا گانا ہے، زندگی سے نکلنے، زندگی میں جو دھن پیدا ہوتی ہے، اگر آپ صرف کسی بھی نغمے کا تجزیہ کریں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں زیرو بم ہوتا ہے، کبھی وہ اوپر جاتا ہے، کبھی وہ نیچے جاتا ہے، کبھی کوئی ساز لگتا ہے، کبھی کوئی راگ لگتا ہے، تو کوئی راگ اسینڈنگ میں جاتا ہے، کوئی ڈسینڈنگ میں جاتا ہے۔ تو مختلف آپ جسے کہیں وادیوں سے ہوتا ہوا ایک نغمہ جو ہے سامعین تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح زندگی جو ہے اس کا بھی جو نغمہ ہے، اس میں جتنے بھی یہ زیرو بمز اینڈ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اس کے پیچھے جو محرک ہے، جو چیز ہے، وہ در حقیقت عشق ہے۔ اور عشق جو ہے وہ در حقیقت نور حیات ہے، اور عشق نار حیات ہے، یعنی عشق سے ہی زندگی میں روشنی ہے، اور عشق سے ہی زندگی میں آگ ہے۔ یعنی روشنی وہ چیز جو انسان کو خدا کی طرف لے جاتی ہے، اس کو معرفت اور روحانیت کی منازل طے کراتی ہے اور قرب دیتی ہے۔ اور عشق اور نار سمجھے وہ چیز جو انسان کے اندر ایک ولولہ جوش پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیاوی مشغلوں میں اور سرگرمیوں میں حصہ لے، اور بڑھ چڑھ کے جو ہے پوری طرح سے چیزوں کو اچیو کرے، تو وہ بھی در حقیقت عشق ہی ہے۔ اور آخری شعر جو میں اس نشست میں پڑھنا چاہوں گا وہ ہے: اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام، جس میں نہیں رفت و بود۔ آخر میں اقبال جو ہے وہ اب عشق کے بارے میں یہ سب بیانیاں دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اے حرم قرطبہ، اے قرطبہ کی جو مسجد ہے، تیرا جو پورا وجود ہے وہ سراپا عشق ہے۔ یعنی یہاں پہ اقبال جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد قرطبہ بھی اس وجہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے کہ وہ عشق کی ہی وجہ سے آئی ہے۔ معذرت، کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے مجھے ریکارڈنگ منقطع کرنا پڑی۔ بہرحال اس بات کو میں سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو عشق ہے وہ مسجد قرطبہ کا جو وجود ہے وہ بھی عشق کی ہی ایک ریپرزنٹیشن ہے، اور عشق جو ہے وہ سراپا دوام ہے، یعنی وہ ایٹرنل ہے ایک طرح سے، اس میں کوئی رفت و بود، اس میں کوئی آ، کسی قسم کی تغیرات جو ہے وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ چاہے وہ انسانی وجود ہو، یا انسانی کسی پیشے کی طرف انسان کی آمد و رفت ہو، یا انسان کی حیات ہو، یا زمانہ ہو،
یا مذہب تک ہو، ہر چیز جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ در حقیقت عشق ہے۔ اور عشق ایک ایسا محرک ہے، ایک ایسا فورس ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کے بغیر جو ہے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرح سے ایک عشق کی ریپرزنٹیشن ہے، ان سم شیپ اور فارم اور کیپیسٹی۔ تو اس سے ہم بات کو فی الحال یہاں پہ روک رہے ہیں، لیکن مزید اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو عشق ہے یہ اس کا نیچر کیا ہے، اور اس پہ تھوڑی فلسفیانہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم کہہ کیسے سکتے ہیں کہ ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ در حقیقت عشق ہے، کم سے کم اقبالین پیراڈائم میں رہتے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک میرے خیال سے اچھا موضوع ہوگا فلسفے کے لیے، فلسفیانہ گفتگو کے لیے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ چلیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔